अमेज़न क्या वाक़ई पाकिस्तान से ऑपरेट करती है? आप क्या डायनासोर को ढूँढ के वाक़ई मारते हैं कि सिर्फ़ कोर्स बनाते हैं? यानी आपने अपना भी काम किया कोई ई-कॉमर्स वाला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको भी कोच की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही होता सब कुछ तो कोई भी डॉक्टर जो है सारे ही डॉक्टर होते यूट्यूब से पढ़ के। आपके ख़्याल में इंटरनेट ठीक कब होगा? वही बात है कि पानी लेने गए तो प्याला भी रख लिया तो वो वाला हिसाब था। फ्रीलांसर्स डॉलर लाते हैं, ई-कॉमर्स सेलर्स डॉलर्स लाते हैं, उनको नहीं रिबेट मिलती, उनको टैक्स मिलता है। पेड एड्स मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स, व्हाटएवर, उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप पाकिस्तानी कार्ड से करते हैं तो फाइलर नॉन फाइलर को 20% है, फाइलर को 16 से 15% है। अब 27% है। अब मतलब इमेजिन करें, और अगला बंदा कहता है यार किधर फंस गया मैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि जो फ्रीलांसर पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं ना, पाइंदू ही बाहर ही रखो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि हमारे चैनल पे बिज़नेस की मुतल्लिक़ बातें होती हैं। यहाँ पे ऐसे गेस्ट आते हैं जिनका एक्सपीरियंस बिज़नेस में होता है, आप उनसे सीखते हैं। आज के मेहमान हमारे बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम, पाकिस्तान में बहुत मशहूर, दी वन एंड ओनली साकिब अज़हर। तो आज उनसे बातचीत करते हैं। कई ऐसे सवालात जो आपके ज़हन में थे, आज उनसे पूछेंगे और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठाएँगे ताकि आप सीखें और कुछ करना चाहते हैं, कुछ कीजिए लाज़मी। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लाने का। जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहली बात तो मैं दोबारा रिपीट करूँ जो हमने रिकॉर्डिंग से पहले की थी, आपकी स्माइल वाक़ई ही अच्छी है। आपको ये अल्लाह ने ये नवाज़ा है। देखिए वो तो ऑब्वियसली नेचुरल है, बट ये अल्लाह की तरफ से ही जो होता है। लेकिन हंसते चेहरों का ये मतलब नहीं कि उनको दुख नहीं होता, उनको दुखों से डील करना आता है। हुँ, हुँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितने कारोबार करते हैं, उतनी ही ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होती है साहब। उसके बावजूद ये स्माइल को चेहरे पे सजाना, ये एक स्किल है। सबसे पहले तो ये सिखाएँ हमें। नहीं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बिज़नेस अप एंड डाउन होता है, इश्यूज आते हैं लाइफ में, और यही लाइफ नहीं है बेसिकली। और भी चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है। हुँ, हुँ। तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें खुशियाँ देती हैं, तो मैं वो सोच के जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता हूँ। मेरी नज़र में कामयाबी कुछ और है। हुँ, हुँ। चलें जी, फिर अपने सवालात का आगाज़ करते हैं और आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, अमेज़न क्या वाक़ई पाकिस्तान से ऑपरेट करती है? वेल, पाकिस्तान के अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान एक अप्रूव कंट्री लिस्ट है अमेज़ॉन की, जो कि दो बहुत सारे 150-200 मुल्क हैं जहाँ पर अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को भी अलाउ किया हुआ है ऑफिशियली, जहाँ पे पाकिस्तान के एड्रेसेस यूज़ करके आप अकाउंट बना सकते हैं। यूजुअली पाकिस्तान की लिमिटेड कंपनीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो SCCP से रजिस्टर्ड होती है उनकी कंपनीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, और प्राइवेट लेबल बिज़नेस जो है यहाँ से लोग करते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ कर रही हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स कर रहे हैं जो पाकिस्तानी डिटेल्स पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इस वक्त कर रहे हैं। और दूसरे मॉडल्स यूज़ करने हैं तो उसमें फिर हम पाकिस्तान की डिटेल्स रिकमेंड नहीं करते। हुँ, हुँ। एक तो मैंने देखा था आप काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव थे, जो इंटरनेट की पाबंदी थी उसके हवाले से। तो आपके ख़्याल में इंटरनेट ठीक कब होगा? देखें, ये तो हैरानगी की बात है कि ये बात ही नहीं होनी चाहिए थी कभी हुँ, कभी हुँ, हुँ, ज़िंदगी हुँ। में। ये मैं ख्वाब भी आता है ना इंसान को, बुरे ख्वाब, हुँ, हुँ। उन बुरे ख्वाबों में शायद ये कभी ख्वाब ऐसा आया नहीं था कि इंटरनेट बहाल कर दें। कभी सोचा नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था ज़िंदगी हुँ, में। हुँ, हुँ। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जुल्म किया गया, जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं, स्पेशली जो ई-कॉमर्स सेलर्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं, जिनका व्हाट्सएप पे बिज़नेस है। आप खुद समझते हैं कि आप अगर ऑडियो ही नहीं लोड कर रहे, और घर में जैसे किसी खातून ने बात किसी से करनी है, वो बड़ी उम्र की हैं, उनसे नहीं लिखा जाता। हुँ, उन्होंने हुँ, किसी से अर्जेंट बात करनी है, वो नहीं कर पा रही, जो आउट ऑफ कंट्री सिटी में मौजूद है। और अगर हेल्थ रिलेटेड है, कोई इमेज नहीं भेज पा रहे थे किसी को, कोई रिपोर्ट भेजनी है वो नहीं भेज पा रहे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ज़्यादा व्हाट्सएप ही यूज़ करती है, और पाकिस्तानी भी। हुँ। तो बड़ा अनमैनेज्ड था ये जो भी हुआ पिछले दिनों। अब थोड़ा सा बेहतर है, मैं समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर। वही बात है कि पानी लेने गए तो प्याला भी रख लिया हुँ, तो हुँ, वो हुँ, वाला हुँ, हुँ। हिसाब था। तो अब यही है कि ठीक है भाई, जो है अभी तो वो तो रहे।
تو بس یہ ایک المی ہے جی، اگر یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں دن دیکھا. آپ کے ادارے کے بہت سارے شاگرد ہیں جو ای کامرس میں کام کرتے ہیں یا فری لانسنگ کرتے ہیں. کیا آپ نے تھوڑا سا ایسٹیمیٹ لگایا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس جو کام کر رہے تھے ان کا کتنا نقصان ہوگا؟ آئی تھنک اگر اوور آل کنٹری کا دیکھیں تو وہ تو 4 دنوں میں 30 ارب روپے کا نقصان ہم دیکھ رہے تھے. میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ ہوا ہوگا. لیکن پیسوں کا نقصان میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا شاید نہ ہو جتنا بڑا ریپیوٹیبل ڈیمیج ہوتا ہے. کہ آپ پورے پاکستان سے اس وقت انٹرنیٹ ڈاؤن ہے اور آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بڑے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ وہ گگز جو ہیں وہ ڈی رینکس ہو رہی ہیں، اپ ورکس پہ آپ کی لسٹنگس جو مطلب آپ بڈ نہیں کر پا رہے، سم تھنگ لائک دس. وہ کہہ رہا ہے کلائنٹ انٹرویو پہ آؤ اپ ورک پہ تو آپ اس سے بات نہیں کر پا رہے، اور بڑی ہزاروں چیزیں ہیں. تو یہ ایک ریپیوٹیبل ہے، تو جو کہ ایک بندے کے ذہن میں جب آ گیا تو وہ کل کو کبھی وہاں نہیں آئے گا، اور آگے بھی وہ بتائے گا لوگوں کو کہ یہاں سے اوائڈ کیجیے گا. تو پیسے تو گئے ہی گئے لوگوں کے، لیکن ایک ریپیوٹ ڈیمیج بھی ہے جس کو بحال کرنے کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا. میں سمجھتا اپ ورک جب بنی تھی نا، اس سے پہلے تھی او ڈیسک، ہوں. بالکل. تو ایک اور پلیٹ فارم تھا ای لینس. دونوں کا مرجر ہوا اور نیا نام ان کا ہوا اپ ورک. صحیح. ان کے نئے جو سی او آئے انہوں نے کچھ دکھانی تھی ایفیشنسی. تو اس ایفیشنسی میں ہوا یہ کہ کچھ نئے فیچرز، کچھ اور نئی چیزیں ڈالی گئیں پلیٹ فارم میں، اور 1 جنوری 2016 ان کا سسٹم کولیپس کر گیا کہ جو کلائنٹس پے کرنا چاہتے ہیں ان کا کریڈٹ کارڈ سسٹم نہیں چل رہا تھا. ان کے سب سسٹم نے سب کے کارڈز کو کہہ دیا یہ کارڈز ایکسپائرڈ ہیں. رائٹ. اب اس پلیٹ فارم پہ وہ 7 ہمارے کلائنٹ سے بڑے جو منتھلی $5,000 سے $6,000 پے کر رہے تھے، یہ سارے کلائنٹس کے کارڈ ریجیکٹ ہو گئے، اور اس سے ہمیں یکمش اتنا بڑا لاس پہنچا. ایک تو فوراً تھا نا جو پیسوں کا لاس تھا، وہ لوگ موسٹلی سمجھتے ہیں شاید ہم اپ ورک کی ٹیم ہیں، تو یہ ٹیم، وہ کہتے ہیں آپ اچھی ٹیم نہیں ہو، انہوں نے یہ کہہ دیا، جبکہ ان کے کام اچھے چل رہے تھے. ان میں سے کچھ 2-4 سے ہمارے تعلق اچھے تھے، باہر لے آئے. لیکن جو اصل میں مسئلہ بنا، ہم نے ان کو 1 سال تک چارج کرنا تھا، شاید ان کے پروجیکٹ چلنے تھے، تو انہوں نے اس چھوٹے سے ایشو کی وجہ سے فوراً روک دی. وہ ریپیوٹ ان کی تھی یا ہماری تھی؟ کلائنٹ جب آپ کو جب کہہ دینا کہ بھائی آپ کا سسٹم نہیں صحیح، تو آپ کی 6 ماہ سال کی جرنی خراب ہو جاتی ہے. یہ جو بات ہے، اسی میں دیکھیں کہ آپ کے جو فری لانسرز ہیں ان کی بھی کتنے ان کے پروجیکٹ ہوں گے جو کینسل ہو سکتے ہیں، ایسے ہے. یا کم از کم ایسا جو شاید کل کو کلائنٹ ان کا کہہ دے کہ یار یہ تو ان کا نیٹ نہیں آتا، ایسی میں یہ پورا کروا لوں، آئندہ کسی اور سے کرواؤں گا. ایسی ایسی بالکل ایسی ہے ایسی. نا؟ دس از کالڈ ریپیوٹ مینجمنٹ، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی سالوں بعد لگا کر بنتی ہے کسی کی. تو جب آپ ایک دفعہ بھی ایسی چیز کر دیں جہاں پہ ملک میں کیا ہو رہا ہو، تو وہی احساس کر سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ہو، جو اس فیلڈ کو مینج کر رہا ہو، ریلیونٹ پالیسی میکرز ہو جن کو پتہ ہو کہ اتنی چھوٹی سی چیز کا کیا امپیکٹ آئے گا نیچے گراس روٹ لیول پہ. وہ تبھی کیئر ہوگی جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نیچے کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے پھر. اچھا، ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں ان کی جو یہ آئی ٹی ایکسپورٹس سے آمدن ہے $180 ارب ہے. آبادی کے تناسب سے ہم 5 گنا ان سے کم ہیں، تو ہماری بنتی تھی ہم $30 ارب کے پاس ہوتے، صحیح. اور ہماری $2 ارب ہے. جی جی. آپ کے خیال میں کون سے 3 سٹیپ لینے چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو جس سے ہم بھی وہ اس روڈ پہ فاسٹ اسپیڈ سے چل سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں آئی ٹی کو فروغ دینے کی، ابھی جیسے ہم آف لائن بات ہی کر رہے تھے کہ پاکستان میں نہ امیزون کا آفس ہے، نہ یوٹیوب کا، نہ فیس بک کا، نہ گوگل کا، نہ مائکروسافٹ کا، نہ اوریکل کا، نہ ٹک ٹاک شاپ کا، نہ والمارٹ کا، ویل یو نیم اٹ بیسکلی. اگر کوئی بھی انٹرنیشنل کتنے کمپنی بڑے کا، پلیئرز ہیں ان کے سارے بعد؟ پلیئرز اس وقت انڈیا میں ہیں. ایک بھی پلیئر جو ہے وہ پاکستان میں فزیکلی موجود ہی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. چلو کہہ دیں یار یہ تو ہے ایک، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ کس نے لانا ہے؟ ہم نے لانا ہے کیا؟ میں نے پرائیویٹ آرگنائزیشن، آپ نے لے کر آنا ہے ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک فوکسڈ گروپ بنائیں، پرائیویٹ لوگوں کو ساتھ ملائیں، پبلک سیکٹر کو ساتھ ملائیں، ایک فوکس گروپ ہو، دونوں لوگ مل کر بیٹھیں، اور ان کا کام یہ ہو کہ ہم کیسے پاکستان میں ایک بڑی بڑی کمپنیز کو لے کر آئیں جس میں لاکھوں لوگوں کی جابز لگ سکتی ہے، روزگار لگ سکتا ہے، اور ایک پورا ٹرینڈ آئے گا.
جب وہ ماحول بنتا ہے نا بیسکلی تو آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک ادارہ یا جو بھی ایک فوکس گروپ بنے جو پاکستان میں ان کمپنیز کو لے کر آئے اور آہستہ 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 ایک کرے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ دیکھیں آج آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا 40 یہ ہوتا ہے جی, 47 کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اتنی اویئرنیس پھیل گئی ہے, ہر میڈیا کے چینل نے اس کی بات کی ہے, ہر سیاستدان نے اس کی بات کی ہے, ہر لیڈر نے اس کی بات کی ہے, بار بار یہ بات ہوئی ہے کیونکہ اویئرنیس کی ایک ایشو ہے. لوگ کہہ رہے یہ 45 47. اب ہر بندہ, اگر ہم نے آئی ٹی کو فروغ دینا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے یوتھ کو آگے لے کر جانا ہے, تو ہر بندے کو اس کی بات کرنی ہوگی. ہر چینل پہ آپ دیکھ لیں بیٹھ کے کوئی اس کو رو رہا ہے, کوئی اس کو رو رہا ہے, اور آپس میں یہ نہیں کہہ رہے امپروو کیسے کرنا ہے, کیسے یوتھ کو اٹھانا ہے. جو اس وقت 14 کروڑ لوگ 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں, وہ اس کو کیا کرنا ہے, رائٹ. تو وہ سب سے بڑی بات کہ ایک ہمارا پرائم منسٹر جا رہا ہے IMF کے پاس, انڈیا کا پرائم منسٹر جا رہا ہے مارک زکربرگ کے پاس, ایلن مسک کو انوائٹ کر رہا ہے, وہ ان لوگوں سے مل رہا ہے جو کہ انڈیا آگے انویسٹ کر رہے ہیں. جب آپ دنیا کے سب سے بڑے بڑے آئی ٹی جائنٹ سے ملیں گے جا کے, تو وہ خود ہی اویئرنیس آئے گی کیونکہ پرائم منسٹر کی جو پکچرز لگ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کون ہے اینڈ آل دس, اویئرنیس ہے. ہمارا پکچرز لگ رہی ہیں, IMF نے قرضہ اپروو کر دیا, $6 ارب چاہیے. تو اس لیے کہ اوپر سے ڈائریکشن جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت اویئرنیس کی بات ہو ٹاپ لیول کی. تیسری میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پرسپیکٹو سے جو ہمارا ایکیڈیمیا کا لنکیج ہے انڈسٹری کے ساتھ, وہ بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے 4 سال بعد جب بچہ ڈگری کر کے نکلے تو اس کو یہ نہ ہو کہ جی اب کرنا کیا, اس کو یہ ہو کہ اب میں نے ڈگری کیا ہے اینڈ آئی شوڈ بی کیپیبل انف ٹو آئدر ڈو انٹرپرینورشپ اور آئدر ڈو فری لانسنگ اور آئدر بی ڈوئنگ اے جاب اور سم ویئر. بٹ وہ نکل کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں, 2000 کی انٹرنشپ پہ لگتا ہے اور سال لگا رہتا ہے. چھوٹا جو ہوتا ہے نا کسی بھی آفس میں چھوٹا چائے وہ بنتا ہے بیسکلی, جو کہ میں بھی زندگی میں ایسا ہی بنا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا میں نے کیا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپ 3 چیزیں ہیں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کی پرائم منسٹر سے تو ملتے ہیں نا, وہ بل گیٹس بھی ملتے ہیں, ہمارے سے ملتے نہیں, کیا کریں اب. ہمارے سے بھی ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں پولیو ہے یہاں پہ پولیو کی دوائیاں دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی. بل گیٹس اس لیے آتا ہے, ادھر جاتا ہے تو ادھر انویسٹ کرتا ہے. مطلب پرائرٹیز دیکھ رہے ہیں آپ. مطلب وہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ جی یہاں پہ پولیو کی بیماری ہے, ہمارا ملک ہے, ہم اپنی مرضی کریں. ہم کسی ملک میں جا کے کہہ رہے ہیں افریقہ میں کہ بھائی جی آپ کی ادھر بیماری ہے اس کو ختم کریں. آپ اپنے ملک کے مسئلے ریزولو کرو. امریکہ میں ہزاروں کرائمز ہیں, اس کو ریزولو کرے. وہ کون آ رہا ہے ادھر بار بار یہ چیزیں کہنے, اور وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہا پولیو کو ختم ہونا چاہیے. میں مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس لاجک. اچھا, آپ نا باہر بھی رہ چکے ہیں, UK میں شاید یا USA میں, اور پاکستان میں بھی, اب باہر اور بھی کنٹریز پہ ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ کیا خراب ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ نیگیٹیوٹی اور ٹانگیں کھینچنا بڑا زیادہ ہے. کوئی بھی کسی کوئی گرو کر رہا ہو تو اس کو دیکھ نہیں پاتے لوگ. پاکستان میں جیلسی جو ہے نا اتنی زیادہ, یہ ہے سوسائٹی ڈریون جو سوسائٹی ڈریون لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یا تو وہ دکھاوا کرتے ہیں بہت زیادہ جب بھی کوئی پیسے آ جائیں ان کے پاس, یا وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں, یا وہ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اور دوسری جو سوسائٹیز ہیں وہ ویلتھ ڈریون سوسائٹی جو ایک دوسرے کے بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں یہاں پر کسی کا بزنس کھولا ہو تو اس کا رشتہ دار سب سے پہلے آ کر کہے گا جی کہ ہمارے لیے کیا ڈسکاؤنٹ ہے جی, ہم سے بھی پیسے, رائٹ. بھائی آپ کو کبھی یعنی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سپورٹ یہ نہیں ہے, وہ سپورٹ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ہمارا رشتہ دار ہو کر, میرا دوست ہو کر. وہ الٹا حساب ہے, نہ کہ سپورٹ کریں, سب سے پہلے جا کے اس سے یہ چیز خریدیں. کسی کو بزنس کیا تو انکریج کریں, نہ کہ اوبیسلی اس کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ جو سوسائٹیز پہ میں سمجھتا ہوں بڑا کام ہونا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا لوگوں کو. انڈیا میں ہر گلی میں اس وقت آپ دیکھ لیں کوئی انسٹیٹیوٹ کھلے ہیں جو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا رہے ہیں ہر اسٹریٹ میں. امریکہ میں لوگوں نے $161 بلین لگا کر اس وقت اپنے سکلز پہ کام کیا اور اپنے سکلز کو سیکھا ہے, امپروو کیا ہے. جرمن قوم نے
گوگل پہ 2023 میں سب سے زیادہ سرچ کیا ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے نیو اسٹارٹ اپ، رائٹ، دس از سم تھنگ لائک دس، اے کی ورڈ سرچ کیا گیا. آپ پاکستان کی کبھی کی ورڈ اٹھا کے دیکھیں، آپ ایس سی او کے ایکسپرٹ ہیں، کبھی دیکھیے گا 2023 میں سب سے زیادہ کیا سرچ کیا گیا. یو ول بی سرپرائزڈ اینڈ شاک ٹو سی کہ یہ نیچر ورسز دس نیچر. تو یہ سوسائٹی کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. میرے نا کچھ بلاگز ہیں جو پاکستان میں رینک کرتے ہیں، اور آپ ان کے نا چند کی ورڈ سے اندازہ کیجیے گا یہاں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. دی بیسٹ ارننگ ایپ ان پاکستان. صحیح. اس قوم کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ ارننگ ایپ ایسی نہیں ہوتی جس سے آپ صرف پیسے انویسٹ کریں گے یا تھوڑا سا کھیل لیں گے پیسے کما لیں گے. صحیح. باقاعدہ آپ کو فریلانسنگ کرنی پڑے گی. بیسٹ ارننگ جو ایپ ہے وہ اپ ورک والی ہے، فائبر ہے، وہاں کام کرنا پڑے گا. صحیح. تو یہ صرف ایپ استعمال کرنے سے نہیں ہوگا. ایک اور کی ورڈ بڑا مشہور ہے، تو اس پہ نمبر 1 پہ ہے، وہ کی ورڈ ہے ہاؤ ٹو ارن منی وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. اچھا، جب یہ لوگ سارے کہتے ہیں نا وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، تو خالی پیسے کی بات نہیں کر رہے. سچ بات یہ ہے اپنا دماغ بھی اس میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. میری نا ایک ہسٹری ہے، 2004 سے پڑھا رہا ہوں میں، 20 سال ہو چکے ہیں. رائٹ. 20 سالوں میں میرے پاس ہر کلاس میں 10% کوٹا ہوتا فری، اور ہزاروں لوگ پڑھ چکے ہیں. 10% کوٹا میں سے آج تک جو مجھے پتہ ہے جنہوں نے فری کوٹا میں پڑھے تھے اور کامیاب ہوئے، صرف 2% ہے. ایسے یعنی 3 4 5 7 10 بھی نہیں ہیں ہزاروں میں سے. دیکھیے اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے جم فری ہے، آپ نہیں جائیں گے. جب آپ جم کے پیسے دیں گے نا، پھر کہیں گے یار پیسے دیے ہیں اب جانا ہے، وہ سیریس ہوں گے، پھر جا کے وہ بھی نہیں کہیں آتے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہوگا کہ پیسے دیے ہوئے ہیں اب جانا ہے. دیٹس اے سیریسنس. سب کو پتہ ہے کہ اگر جم فری ہو تو ہارڈلی پیپل وڈ گو فار بیکاز دے وونٹ گیٹ اینی موٹیویشن. اچھا، میرے خیال میں نا جس دن یہ پاکستانی قوم چورن یا منجن فروش کہنا بند کر دے گی، یقین کیجیے گا، اس دن ان کی سمت تھوڑی سیدھی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے یہ علم کے نہ قدرے ہیں، قدر نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں اس سے کیا ہوتا ہے. تو اس کو جانچے بغیر یہ کچھ بھی کہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ نا سارے بڑے نیک من کے تنقید بھی کر رہے ہوں گے، بڑا کچھ کر رہے ہوں گے ایسے، لیکن یقین کیجیے گا پاکستان میں سب سے زیادہ فراڈ ہوتے ہیں. اور پاکستان میں اگر فراڈ زیادہ ہوتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو فراڈی یہاں پہ اکثریت میں ہوں گے. نمبر 2 فراڈی ہوتے وہاں پہ جہاں پہ لوگ لالچی ہوں. تو ایسے ماحول کے اندر اب یہ لوگوں نے، چونکہ لوگ سارے ویسے کے ہیں، وہ کسی ایسے پرسن کو جس کا ایکسپیرینس ہوگا، جس کا علم ہوگا، اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ منجن بیچنے آیا ہے. میں یقین کیجیے گا اتنا شرمندہ ہوں، اور میں قوم کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. صحیح بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے 2 سینٹس بھی جس ڈالے گا نا اگر علم کے، تو اگر رائٹ پرسن ہے اس سے وہ سیکھ لے گا. جو رائٹ پرسن نہیں ہے نا، آپ اسے یقین کریں ہاتھ پکڑ کے کچھ بھی کروا دیں، اس نے کچھ نہیں کرنا. دیکھیں اگر آپ دیکھیں جیسے میں ابھی اگزامپل دے رہا تھا آپ کو کہ کرسٹیانو رونالڈو ہے، دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہے، اس کو بھی کوچ کی ضرورت ہے. وہ بھی جاتا اور کہتا جی کہ کوئی فری کوچ ہے اور میں وہاں سے سیکھ لوں. اگر ایسے ہی ہوتا سب کچھ تو کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے، سارے ڈاکٹر ہوتے یوٹیوب سے پڑھ کر، سارے انجینئرز ہوتے، سارے ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس وقت ای کامرس سیلرز ہوتے، کوئی ڈگریوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی کیونکہ سب کچھ تو فری اویلیبل ہے. وہ جو کہ اویلیبل ہے تو ہم بھی یہی ہر وقت انکریج کرتے ہیں. اس وقت 5 لاکھ لوگوں کو شاید ہی کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن نے 5 لاکھ لوگوں کو اسپانسرشپ دی ہو، جو کہ ہم نے دی. 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے ایک 200 سے زیادہ کورسز کی ایکسیس دی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا، رائٹ تھا. کوئی چیز فری پہ بھی کسی کو دے نا، اگر کسی کو آپ برگر فری کھلائیں، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا شکریہ، وہ کہتا کیچپ کام تھی. مطلب یہ نہیں کہ اس پہ بھی نقصان چیز نکالنی ہے، یہ نہیں کہہ رہے یار کہ شکریہ برگر دیا، یعنی کہ 5 لاکھ لوگوں کو دیا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے تو آپ آ جائیں، نہیں ہیں تو آپ یار آپ کے پاس پورا دنیا پڑی ہے، جو مرضی کریں، کوئی آپ کا کان کھینچ کر تو نہیں یہاں پہ لا رہا. تو مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو وہی بات ہے کہ جب یہ ویلتھ ڈریون سوسائٹی بنے گی تبھی ہم لوگ ترقی کریں گے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں اور نیگیٹیوٹی میں، جیلسی میں فروغ دیں، جو کہ حد سے زیادہ پاکستان میں ہے.
اچھا، امیزون کی طرف واپس آتے ہیں. امیزون کے متعلق تاثر یہ ہے پاکستان میں کہ اس کا ایک طوفان سا آیا، لوگوں نے اس کو سیکھا اور اس کے بعد کام کیا. پھر امیزون نے 15,000 اکاؤنٹس بند کر دیے اور اب یہ تاثر ہے کہ شاید یہ امیزون میں لوگ کام نہیں کر رہے پاکستان سے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میڈیا ہے، میڈیا کے اندر آپ جو بھی خبر پھیلائیں وہ پھیلا سکتے ہیں. کبھی امیزون نہیں بتاتا کہ میں نے اتنے اکاؤنٹس بند کیے، 15,000 18,000. یہ کہیں بھی سروسز ہوتی ایسا لکھا ہی نہیں آتا کہیں پہ. تو یہ سب سے پہلے تو اس سے پوچھا جانا چاہیے جس نے خبر بنائی کہ 15,000 اکاؤنٹس بند کر دیے. وہ کیا اس نے گنے تھے یہ 1 سے 15,000؟ ایسا ایک تو ہوتا نہیں. بٹ یس، اکاؤنٹ ضرور بند ہوئے. بند ان کے ہوئے جو کہ ان ایتھیکل حرکتیں کرتے تھے، جو کہ جیسے اگر ہم آرڈر آیا ہے، آرڈر آپ بھیج ہی نہیں رہے ہیں، کوئی ایسی ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں جس کو بہت امیزون ڈسکریج کرتا ہے. تو یہ ایسا ہوا ضرور ہے، لیکن یہ ایک سرٹن نمبر نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اپنے ایتھیکل وے سے کام کر رہے ہیں، اپنا پرائیویٹ لیبل چلا رہے ہیں، اپنا ہول سیل کر رہے ہیں، اچھے برانڈز اپرووڈ ہیں، ان کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا تھا. تو جب آپ پالیسیز نہیں فالو کریں گے، غلط حرکتیں کریں گے، تو اکاؤنٹ تو بند ہوں گے نا. دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے جس کی ڈیلی کی سیل $4 بلین ہے. وہ $4 بلین ایسے نہیں سیل کر رہا، اس کے پالیسیز ہیں پوری. اس پالیسی کو نہیں مانیں گے تو پھر اوبیسلی ہر آرگنائزیشن کے جیسے رولز ہیں اس طرح اس کے بھی رولز ہیں. وہ پاکستانیاں انفارچونیٹلی جو ہے شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک دن میں امیر ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو مرضی ہو جائے، جیسے میں تو کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب کچھ غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ان ایتھیکل ہے. کہتا ہے سر حالات ہی اتنے خراب ہیں، ہم لوگ ادھر ایتھیکل دیکھیں ان ایتھیکل، ہمارے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، ہم یہاں پہ پیسے کما کے بعد میں آ گئے تو عمرہ کرنے جائیں گے اور معافی کرا لیں گے. دس از دا مائنڈ سیٹ. میں یہ کسی سے سنا نہیں ہے، میں نے فزیکلی یہ بات کی سنی ہے ایک کچھ بچوں سے. تو یہ مجھے بڑا شاکنگ لگتا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ اس کو تعلیم کے ساتھ، جیسے ہمارا ایک سلوگن ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. تو وہ تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ تربیت تبھی ہو کہ پاکستان میں بھی کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے، کوئی وارڈنگ باڈی ہو جو دیکھ رہی ہو کہ ہو کیا رہا ہے اس انڈسٹری میں، اور وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ابھی کو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھا ہے صبح، آج میں قوم کی خدمت کرنے لگا ہوں، آؤ فری سکھاؤں سب کو. اب وہ فری سکھا رہا ہے. اچھا جی، میں یہ ادھر نہ جائیں کیونکہ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ یہ فری پڑا اور ادھر میری بھی مونیٹائزیشن کے پیسے آئیں اور میں آپ کو فری سکھا رہا ہوں. وہ بندہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہ جو مرضی دل میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. نہ کوئی اپرووڈ آرگنائزیشن ہے، نہ کسی ادارے سے وہ رجسٹرڈ ہوا ہے. جو دل کر رہا ہے اس نے وہ کہہ دیا، لوگوں نے دیکھ لیا. جو کہیں بیٹھا ہے کسی گاؤں میں یا کہاں بھی، تو وہ انفلوئنس تو ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ریگولائز کرنا چاہیے. اس کا اصل حل یہ ہے، ریگولائز کرنا چاہیے چیزوں کو، کہ ہر بندہ نہ اٹھے. ایک کمپنی ہو جو رجسٹرڈ ہو، پھر کسی ادارے سے منسلک ہو. جب آپ اسکول کالج کھولنا ہے اس ٹائم تو ایفیلیشن یا رجسٹرڈ ہونا ہے، لیکن جب کسی کو ٹریننگ کرانی ہے یا کسی کو بوٹ کیمپس کرانے ہیں اس ٹائم کیوں نہیں ہونا؟ اس ٹائم کیوں ہر کوئی جو ہے وہ کچھ بھی کسی کو چاہے وہ بتا سکتا ہے؟ تو اور اوپر سے جیسے اب ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے ایک ادارہ، کوئی بھی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ایف آئی اے کو کمپلین کریں تو ایف آئی اے پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد جا کے اس کو سنتی ہے. تو ایک سیل ہونا چاہیے جو کہ ارجنٹلی ان چیزوں کو سنے. کوئی کمپلینز ہوں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کو رپورٹ کر سکے. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی، رادر دین کہ ہم اس انڈسٹری کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور جسٹ کیپ گوئنگ. تو وہ امیزون میں ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں. کبھی آپ ہمارے گروپ میں آ کر دیکھیں، ای کامرس بائی انیبلرس، اور اس میں ابھی بھی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ امیزون کی ہی ہے. اور پھر دوسرے پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں کیونکہ اب بہت ساری اور چیزیں بھی آ چکی ہوئی ہیں، مرج ہو رہی ہیں، مارکیٹ پلیسز گرو کر رہی ہیں. وال مارٹ، ٹک ٹاک شاپ، ایٹسی، شاپیفائی پہ لوگ سٹور بنا کر دنیا میں ٹارگیٹس کرتے ہیں، اور بڑی چیزیں ای بے پہ کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعداد سب سے زیادہ امیزون سیلرز کی ہی ہے، اور سروس پرووائڈرز کی، جو کہ اس وقت پاکستان سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کما رہے ہیں. کچھ سامنے نہیں آنا چاہتے، نظر نہ لگ جائے یا پرچی نہ آ جائے. صحیح. اچھا، ایک نا بڑی مشہور سی ایک انگلش کا جوک ہے کہ ایک شخص نے کہیں نا اشتہار لگایا کہ میرا کورس ہے ہاؤ ٹو کل اے ڈائناسور. تو وہاں پہ کافی لوگوں نے انرول کیا. جب کورس مکمل ہوا تو 2 سال کے بعد خاتون بھاگ آئی، کہتی سر میں نے بہت ڈھونڈا، ڈائناسور نہیں ملا مجھے. تو میں پھر ڈائناسور ملا ہی نہیں، کیسے ماروں؟ اس نے کہا پاگل، یہی تو بتا. ڈھونڈنا نہیں تھا، تم بھی کورس بناؤ، سیل کرو. ہاں ہاں.
تو آپ کیا ڈائناسور کو ڈھونڈ کے واقعی مارتے ہیں کہ صرف کورس بناتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنا بھی کام کیا کوئی کامرس والا؟ دیکھیے میں تو خود پرسنلی 2010-11 سے سیلر ہوں. آج اس کو 14 سال ہو چکے ہیں کہ ہم امیزون پہ سیل کر رہے ہیں. امیزون کے ساتھ ساتھ اب تو بہت اور چیزیں بھی ہم سیل کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ. والمارٹ پہ کرتے ہیں, ایٹسی پہ کرتے ہیں, ٹک ٹاک شاپ پہ کرتے ہیں, شاپیفائی پہ کرتے ہیں. تو ہم بھی جو ٹرینرز ہائر کرتے ہیں, میں اب ٹرینر نہیں ہوں بیکاز آئی لک آفٹر بزنسز. میں اب بزنس اون کرتا ہوں رادر دین آئی ایم سٹنگ دیئر اینڈ ٹریننگ. سو آئی ہائر ٹرینرز بھی وہی ہیں جو کہ خود سکسیزفل سیلرز ہیں یا کہ سروس پرووائڈرز ہیں سکسیزفل. تو ہمارا پورا ایک کرائٹیریا ہے جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت جہاں پر بھی آپ ہوں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ٹرینر آپ کے سامنے کھڑا ہے انیبلرز کا, اور آپ چاہیں کہ اس کا اکاؤنٹ دیکھنا چاہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, تو آپ اس کو کہیں کہ جی مجھے اپنا بھی اکاؤنٹ دکھاؤ, یا آپ فری لانسر ہیں تو اپنی بھی پروفائل دکھائیں مجھے. دیٹس ہاؤ وی آر. اگر آپ شاپیفائی پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اپنا شاپیفائی اسٹور بھی مجھے دکھائیں. تو یہ ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے اپنے سارے ٹرینرز کو, فری لانسرز کو, کہ آپ بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کلاس میں دکھانا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں اپلوڈ کریں کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ آ جاتا ہے. جب آپ پبلکلی چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ایک مائنڈ سیٹ نظر لگ جانا بھی ہے, اور رشتہ دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, ہمارا ایک شاگرد ہے, اس کی انکم پچھلے تقریباً 6 ماہ سے مسلسل چل رہی ہے 70 سے 80 لاکھ روپیہ. یہ لڑکا ہمارے کسی ویڈیو میں آ کے سوشل میڈیا پہ بتانا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوں کی اس نے سنی ہوئی بات ساری. وہ کہتا ہے میرے والدین بھی ڈرتے ہیں, بتانا نہیں کسی ویڈیو میں. اب بے شمار لوگ اس لیے فرنٹ پہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں یار برسریں ہم آئیں گے, 100 مسائل ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا پراپرٹی نامہ والے بندے کو اٹھا لی گیا تھا, ایسے ہی پیسوں کی بات کرتے تھے. تو پاکستان میں تو کلچر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اندر آپ ہیرے جواہر لگا لیں, لیکن باہر سے پلستر تک نہ کریں, باہر پتہ نہ چلے پلستر کرنا. بالکل ایسے. تو اس لیے بھی نہیں ہوتا, لیکن کلاسز میں ٹھیک ہے. ایسے جیسے کسی کی ہم نے تو اب اپنا ٹرینڈ چینج ہی کر دیا ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے, کہ ہم جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کی ہم جو ارننگ ہے وہ کبھی ٹائٹل میں یا تھم نیل میں لکھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کمپلینز آتی تھیں کہ سر وہ پلیز ریموو کر دیں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ ادھار مانگ رہے ہیں, دوست ادھار مانگ رہے ہیں, یار اگر یہ اتنے کما رہا ہے تو پلیز وہ. تو یعنی کہ یہ کلچر ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بھی ٹرینرز کو دیکھنا چاہتے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہوں وہ سامنے دکھا دے گا. میرے نا ایک ایونٹ تھا, تو وہاں پہ کافی لوگ تھے ہمارے جنہوں نے پیسے کمائے, تو ان کو اسٹیج پہ بلایا نا جب, تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا ذیشان. وہ لڑکا میں آ کے مجھ سے ملا تو میرے کان میں کہتا سر میرے پیسے نے بتائے, میرے کزن مجھ سے ادھار مانگتے ہیں. صحیح سے. تو پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے, یعنی کزنس اور باقی سارے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے اس کے, چلیں پیسے ہیں ادھار دو. اب جیسے مجھ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, جیسے اکثر بھی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں سر ہم کامیاب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس سے کہتے ہیں جی آپ یہاں سے سیکھ لیں, سیکھیں, محنت کریں, ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں پھر تمہارا کیا فائدہ ہے بھائی اگر ہم نے سارا کچھ کرنا ہے تو. یعنی کہ محنت نہیں کرنی, اس کی محنت ہے. جس کی بھی اگر آپ نے کوئی اسٹوری دیکھی ہے یا کسی کو بھی یہ دیکھا ہے کہ اس نے یہ اچیو کیا لائف میں, یہ دیکھیں کہ وہ کتنی راتیں جاگا ہے, کتنا رویا ہے, کیا اس کو مسئلے آئے, کیا پرابلمز ہے, کیا اسٹرگل ہے. نہ کہ یہ کہیں جی اچھا یہ کر رہا ہے تو میں بھی آج یہ کر لوں گا, نہیں کیا تو یہ کام ہی غلط ہے. یعنی کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. دس از ہاؤ آئی ڈیل ود پیپل, اینڈ روز جب یہ دیکھتا ہوں تو دکھ بھی ہوتا ہے اور اپنی طرف سے اویئرنیس بھی کریٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب ایک بات کا جواب آپ چاہیں تو پسند سے دیجیے گا, نہ چاہیں تو نہ دیجیے گا, لیکن اگر جواب دینا ہو تو نیسٹلی. آپ کی ٹریننگ زیادہ پیسہ ہے آپ کو اس سے زیادہ کماتے ہیں یا آپ اپنے اسٹور سے؟ دیکھیں یہ اگر لوگ یقین نہیں کریں گے, ہم اس وقت بہت ساری آرگنائزیشنس میں آپ دیکھیں گے ٹریننگ, کیونکہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اب لاہور کا اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا پلازا ہے, اس کا جو رینٹ ہے وہ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں, اور اس کا جو خرچہ ہے لاجسٹکس کا, بجلی کا, اور وہ امپلائیز ہیں, اسٹاف ہیں, بہت سارے لوگ اٹیچڈ ہیں, اگر وہ نکالیں ورسز وٹ وی آر گیٹنگ فرام ٹریننگ اینڈ آل دس از کمپلیٹلی نتھنگ, دیٹ از ان دا لاس. لوگ تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں انیبلرز از میکنگ ٹو مچ اینڈ آل دس, بٹ ایکچولی وی آر ناٹ, بیکاز. اچھا, اب ایک اگلا کویشچن ہے. پاکستان میں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو امیزون کے اسٹورز اس نے بنا کے گرو کر کے اس نے سیل کیے, اور $300-350 ملین کے پاس اس نے سیل کیے, بڑے اسٹورز. سوال یہ ہے کہ اس نے اپنا کورس لانچ نہیں کیا.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر سیلر ہوں فار ایگزامپل، میں گھر میں بیٹھ جاؤں، گھر میں بیٹھ کر میں یوٹیوب چینل چلاؤں، لوگوں کو کہوں اچھا جی یہ کریں یہ وہ، تو میں اکیلا ہوں اس میں، رائٹ؟ اب اس وقت ہمارے پاس تقریباً 300 سے زیادہ، اگر سکولز کی بھی بات کی جائے، امپلائیز ہیں، ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جس میں 2 گروپس میں 18 لاکھ لوگ ہیں، 18 لاکھ لوگ ہیں، رائٹ؟ اب ایک بندہ 18 لاکھ لوگوں کو نہیں اکٹھے کر سکتا، ایک پوری ٹیم ہے، پورے پاکستان میں ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک فزیکلی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی آن لائن نہیں بیٹھے ہوئے، اور فزیکلی اگر لوگ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو فزیکل پریزنس کی ضرورت ہے، لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب فزیکل جگہ پہ بیٹھنا ہے جب، تو وہ پھر ایک اسٹارٹ اپ جب بلڈ ہوتا ہے وہ ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، اٹس اے سنرجی، یو ہیو ٹو کریٹ دی سنرجی۔ اب سنرجی تبھی کریٹ ہوتی ہے جب ملٹیپل لوگ ساتھ جڑتے ہیں۔ تو اب میں بھی اچھا جی یوٹیوب پہ ایک ویڈیوز بناتا رہوں، ڈیلی ویڈیو بناتا رہوں، ویڈیو ایڈیٹرز رکھا ہوا ہے، اور آگے بھاشن دیا صبح، اور موٹیویشنل اسپیچز سنا دیں، پھر یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں۔ میں اکیلا ہوں، ادھر مائی لائف ایزی، آرام سے سکون میں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہتر تھا کہ یہ سکون ہے، اور میں ابھی بھی ریگریٹ کرتا ہوں کہ وہی بہتر تھا کہ ہم خود ہی کرتے، ایک اچھی سی سکون ہوتا، نہ کہ یہاں پہ کبھی یہ مسئلہ ہے، کبھی یہ مسئلہ ہے، کبھی وہ ہے، کبھی یہ کیا چیز پھنس چکے ہیں، تو کبھی یہاں ٹریولنگ کرتا، کبھی یہاں کرتا۔ میں تو خود بھی ڈیول نیشنل ہوں، میں چاہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں اور کروں، لیکن یہ اتنی چیزیں ہیں، اتنے لوگوں کی امیدیں ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار لگا ہے، اور اتنا انویسٹمنٹ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جب آپ نے کوئی آرگنائزیشن بلڈ کرنی ہے تو اکیلے نہیں بلڈ کر سکتے، اکیلے پھر آپ وہ یوٹیوب پہ ہی بیٹھ کر بنا سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ تھا پاکستان میں لوگ برا بھی کہتے ہیں، دیکھیں وہ تو اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو یہی ہے بات ہے نا کہ اب اچھا بھی کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس کو سارے ہی اچھا کہتے ہیں، وہ برا بھی کہتے ہیں، وہ تو وہی بات ہے کہ نہیں پاکستان میں اکثریت برا ہی کہتی ہے نا، میرا یقین کیجیے کہ اس سے دل ٹوٹا ہوا ہے۔ صحیح۔ میں نے ایک عرصہ گزارا تھا ویسے ہی، یعنی کہ پچھلے لگا لی 24 میں سے 4 سال مجھے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ یا باقی کرواتے ہوئے۔ اس سے پہلے سائلنٹلی کہیں بیٹھے تھے، اپنی انجوائے کر رہے تھے، جو کچھ کرنا تھا کر رہے تھے۔ ایسے اور یقین کیجیے سوشل میڈیا کے آنے کا ہمیں پتہ تھا، ہم مارکیٹر ہیں اور ایک عرصے سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تھا کیسے کب ہم نے اگر کرنا ہوگا تو لانچ کر لینا اپنا سوشل میڈیا کچھ بھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا ہماری لائبلٹی چلی جاتی ہے، اور دوسری یہاں پہ اس قوم کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ویسے ہی ہیپی تھے وہاں پہ، ہمیں اچھے پیسے آ رہے تھے، صحیح۔ تو یہ لوگوں نے مجبور کیا تھا، اصل میں آپ کو بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو بتا دیں گے نا کہ یار میرا اسٹور چل رہا ہے، میں پیسے کما رہا ہوں، تو آپ کے ارد گرد کئی لوگ کہیں گے یار منو سکھا دے، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو مجھے بھی ایسے کہہ رہے تھے کافی، وہ کہتے کہتے مجبوری پھر یہ ہے آپ نے بنا دی سسٹم تاکہ چلیں آپ کچھ فری ہو سکیں۔ میرے پاس بھی ایسے تھا کہ میں کچھ فری ہوں، چلیں سسٹم بنا دیں، وہ سسٹم میں لوگ ٹرین ہوں۔ لیکن اوور آل یہ ہے کہ کیا کھویا کیا پایا والا سین ہے، مجھے لگتا ہے ہم نے اپنی لائبلٹی کھوئی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، اور اگر آپ آن لائن بیٹھ کر کرائیں صرف، تو آئی تھنک دیٹ کین بی پروفیٹیبل۔ آپ خود ہی بیٹھے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا، ایک روم میں بیٹھے ہیں، زوم میں سارے آن لائن ہیں، دیٹس پروفیٹیبل بزنس، دین اٹس گڈ بزنس بیسکلی، آپ کا خرچہ نہیں۔ لیکن اگر آپ فزیکلی بیٹھے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ادھر فزیکلی، ہم مطلب پاکستان کے میجر شہروں میں بیٹھے ہیں، اور وہ اگر کبھی پتہ لگ جائے کہ کیا کیا رینٹس ہیں، ہم بلڈنگس تو اون نہیں کرتے، تو وہ ایک بڑا کریزی جو ہے ہمارا منتھلی کاسٹ ہے، ایکسپینسز ہیں اینڈ آل دس، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں بڑی حیصل ہے اس انوائرمنٹ میں جہاں بجلی کی قیمتیں، آسمانی بجلی کی بھی قیمتیں ہیں اس کے اندر۔ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ تقریباً ایک بلڈنگ کا ہمارا بل جو تھا وہ تقریباً کوئی 11-12 لاکھ تھا پر منتھ، اور اس میں تقریباً 4.5 لاکھ ٹیکس تھا۔ دیٹس ہاؤ اٹ واز، تو وی ور لائک سرپرائز کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس انوائرمنٹ میں وہ پھر ہم آگے پھر اوبیسلی جب برانڈ ہے، برانڈ کی ویلیو ہے، ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ سے جو ہے ہم لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ برانڈ کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے آپ اگر لوکل شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں برگر کی پرائس ڈفرینٹ ہے، ایک برانڈ کے پاس آتے ہیں تو اس کی پرائس ڈفرینٹ ہے، تو دیٹس ہاؤ وی آر بیسکلی۔ کتنے پرسنٹ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ فیل؟ آئی تھنک اگر میں اندازہ لگاؤں کہ اگر آپ ایوریج کے لحاظ سے یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندہ ہمارے پاس اس وقت یا کسی کے پاس بھی 1 سال سے زیادہ گزارتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس 85 سے 90% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر 1 سال لگاتے ہیں۔
اگر وہ 6 مہینے سے سال کسی فیلڈ کو دیتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کنسسٹنٹ رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 60 to 70% ہے. اور اگر اس سے نیچے ہیں تو یہ بہت سکسیس ریٹ کم ہوتا ہے، 20%، 10%. جو لوگ ہیں جو کہ 6 مہینے سے کم ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے ایک نیگیٹیوٹی اینڈ آل دس، بیسکلی ایک لو سکسیس ریٹ کو مینٹین کرتے ہیں. تو اصل جو پرپز ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی فیلڈ کو آپ نے دینا ہے، ایٹ لیسٹ منیمم سال ضرور دیں. 6 مہینے سے سال ضرور ہونا چاہیے، منیمم ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو دس از ہاؤ سورٹ آف این ایوریج وی ہیو بین سینگ. لرننگ کرو جو ہے آپ نے کیسے دیکھی لوگوں میں؟ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کی کیسی ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کی کیسی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں نا، ان میں بڑا جنون ہے. میں اکثر ہمارے پاس یہاں لاہور میں آتے ہیں، میں زیادہ لاہور بیسڈ ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوا ہے، کوئی خوشاب سے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی اسی گاؤں سے آیا ہوا ہے. لیکن جب وہ کیونکہ جنون ہوتا ہے ان میں، اور جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ ڈٹے رہتے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی ہوتی نہیں ہے ریسورسز اینڈ آل دس. اور جس کے پاس سب کچھ ریسورسز ہوتے ہیں، سپورٹ ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو میں ابھی بھی پورا پاکستان آلموسٹ پھر چکا ہوں، سوائے گلگت بلتستان کے. شاید ہی کوئی ایسا ایریا ابھی رہ گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں، یہ زیادہ جنونی ہیں، یہ زیادہ اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں، یہ زیادہ اچیو کر پاتے ہیں اپنی لائف میں اگر یہ کرنا چاہیں تو. اور بڑے شہروں کے لوگ کیونکہ وہ ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اویلیبل ہی ہے، ہمیں کر لیں گے، تو وہ پھر زیادہ جو ہے وہ دکھاوے کا کلچر پھر آتا ہے. اچھا، آپ کی جو آپ ٹریننگ کرواتے ہیں، اس میں جب لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے تو موسٹلی انویسٹ کرنے پڑتے ہیں پیسے ان کو، جب تک وہ ایز اے وی اے کام نہ کریں. ایز اے وی اے تو فری لانسنگ ہے، جی جی. لیکن اس سے ہٹ کے ان کو انویسٹ کرنے پڑتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بہت بڑا خوف ہے. دیکھیں، اب تو ہم نے ریسنٹلی ایک مارکیٹ پلیس بھی اپنی لانچ کر دی کولیبریشن کے ساتھ، wisemarket.com.pk. جیسے دراز ہے اس طرح سے، اور اس میں آپ 50,000 روپے میں سے اپنا ایک آن لائن اسٹور جو ہے، ایک ایسی ای کامرس مارکیٹ پلیس پہ لانچ کر رہے ہیں، جو کہ جس میں لاکھوں وزٹرز آتے ہیں ایک دن کے اندر. تو ایسی ہر طرح کا ہمارے پاس اب الحمد للہ ایک ماڈل ہے. جس کے پاس کہتا ہے 50,000 ہے تو یہ کرو، لاکھ ہے تو یہ کرو، 2 لاکھ ہے یہ، 5 لاکھ ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر میرے پاس $5,000 ہے، میں کیا کروں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ وہ بزنس کریں جو $1,000 میں ہوتا ہو، $5,000 والا نہ کریں. کیونکہ آپ 5,000 والا کریں گے تو اگر اللہ نہ کرے وہ نہ چل پایا تو کیش فلو بھی مینٹین رکھنا ہے. اب جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ ویسا ہی بزنس سلیکٹ کرتا ہے، اور نہیں چل پاتا وہ وہیں پر ہی بیسکلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں تاکہ باقی کیش فلو پڑا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی چل پایا، کیونکہ گارنٹی کسی چیز کی، بزنس ہے بھائی، بزنس کئیوں کا چلتا ہے، کئیوں کا نہیں چلتا، کیونکہ آپ کے بزنس ڈیسیژنز ہیں. تو وہ نہیں چلا تو پھر ایٹ لیسٹ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اٹھنے کے چانسز ہیں. ہر بال پہ ہر کوئی چھکا نہیں مار سکتا. ہو سکتا ہے آپ پہلی گیند پہ جا کر آؤٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ سنگلے ڈبلے شروع میں کریں، پھر جا کے جو ہے وہ آگے جا کے گرو کریں. تو یہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اسٹارٹ فرام اسمال اینڈ دین اسکیل اٹ گریجولی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کورس کی قیمت ہے ہم اس میں سیکھ لیں گے، جبکہ سیکھنے کی جو قیمت ہوتی ہے کورس کے بعد شروع ہوتی ہے. نقصانات کر کے، کنسسٹنٹ رہ کے، ان کو فیس کر کے، پھر انسان اس کے پار جاتا ہے اور کامیابی ملتی ہے. دیکھیں، سوری، اسی میں آپ کو میں ایڈ کروں گا کہ جو اچھا انٹرپرنور ہوتا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہی آلویز کنٹینیو ٹو امپروو. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے 2 سال پہلے کچھ سیکھا تھا اور وہی جو ہے اب میری ساری زندگی چلے گی. ہی شوڈ کنٹینیو ٹو امپروو تھرو آؤٹ ہز لائف اف ہی وانٹس ٹو گرو اور اچیو سم تھنگ. اچھا، پاکستان میں ایسی چیزیں دستیاب ہیں جو چیزیں اس ریٹ پہ پڑیں کہ ہم چائنا سے نہ منگوائیں اور یہاں سے ہم باہر بھیج دیں، سیل کریں؟ دیکھیں، ہر چیز نہیں اویلیبل. ایک تو یہاں پہ بہت زیادہ لاجسٹکس کے ایشو ہیں، کسٹمس کے ایشوز ہیں. پھر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب یہاں سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو اتنے ہی ڈالرز واپس بھی لانے ہوتے ہیں. وہ اکثر پاکستان کے لوگ باہر ہی رکھتے ہیں پھر، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز الگ ہیں. اور جب وہ پورے نہیں لاتے تو وہ آپ کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے نوٹس آتا ہے، جی آپ نے تو اتنے $10,000 کی چیزیں بھیجی تھیں،
آپ کے پاس اتنے آئے ہیں تو کیوں نہیں آئے, زیادہ آئے ہیں تو اوبیسلی وہ پروفٹ ہے اینڈ آل دس, ریبیٹ ہونی چاہیے. اور بڑی زیادہ چیزیں جیسے سیالکوٹ میں لوگ بیچتے ہیں کنٹینر $50,000 کا, $50,000 واپس لے کر آتے ہیں تو گورنمنٹ 6-7% ریبیٹ بھی دیتی ہے کہ آپ اس ملک میں ڈالر لائیں. فری لانسرز ڈالر لاتے ہیں, ای کامرس سیلرز ڈالرز لاتے ہیں, ان کو نہیں ریبیٹ ملتی, ان کو ٹیکس ملتا ہے. تو یہ ریز ہونا چاہیے کہیں. میں سمجھتا ہوں, میں تو اپنی آواز ریز کرتا ہی رہتا ہوں جہاں پر بھی یہ جاؤں, کیونکہ میں گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھتا ہوں پبلک ایشوز کیا ہیں. تو یہ پاکستان سے اس لیے لوگ زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے کہ ان حیصلوں میں کیوں پڑیں, وہیں چائنا سے ڈائریکٹ بھیجو, وہی DDP مینیج کرتا ہے, ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ, اور امریکہ جا رہا ہے یا یورپ جا رہا ہے یا سم تھنگ لائک UK میں, تو وہاں سے پھر پیسے یہ لوگ اپنے والیٹ میں رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پاکستان لاتے ہیں پھر ریکوائر. یعنی آپ کے خیال میں پاکستان کی کئی جگہوں پہ نظام میں غلطی ہیں جو کہ ترقی کرنے کی راہ میں بالکل ایسے جی. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ایز آف بزنس کی بڑی زیادہ ایک ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں انڈسٹری کو کہ ایز آف بزنس کیسے بنایا جائے لوگوں کو, نہ کہ مشکلات پیدا کی جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس انڈسٹری کیا ہے کہ اس وقت اگر ایک فیس بک ایڈز بچہ چلا رہا ہے, ہر بچے کو چاہیے یہ پیڈ ایڈز مارکیٹنگ کرنی ہے, ٹک ٹاک ایڈز, فیس بک ایڈز, وٹ ایور. اس کی آن لائن ٹرانزیکشن آپ پاکستانی کارڈ سے کرتے ہیں تو فائلر نان فائلر کو 20% ہے, فائلر کو 15% ہے. اب 27%. اب مطلب امیجن کریں, اور اگلا بندہ کہتا ہے یار کدھر پھنس گیا میں کیوں نہ باہر ہی پیسے رکھوں, پینیئر کا کارڈ یوز کروں, وائز کا کروں, یہ میں کیوں ادھر بینکوں کو دوں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ٹکٹ بائی کی, انگلینڈ جانا ہوا مجھے, تو میں نے اس ٹکٹ پہ تقریباً میرا 33,000 ٹرانزیکشن مجھے کاسٹ لگی. وہ کیوں لگی؟ میں تو ایک آن لائن ٹرانزیکشن کر رہا ہوں, بائنگ کر رہا ہوں booking.com سے, اور 33,000 آپ نے چارج کر لیا. مطلب میں تو حیران ہو رہا تھا, باقی بچے کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے. دس از کالڈ ایز آف بزنس وچ دے نیڈ ٹو ورک آن. ایسا کہ معاملہ دیکھیے گا کہ اب یہ ٹیکس لگایا انہوں نے, اس ٹیکس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے پہلے باہر سے لے کے آتے تھے پاکستان میں, اب ہم نے روکنے شروع کر دی ہیں. اس کی وجہ سننے والی ہے, ہمارے کئی سرور چل رہے ہیں, کئی اور چیزیں جہاں پہ ہمیں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اور پاکستان سے ہم جب یہ سرسی بائی کر رہے ہیں یہ والی, ان پہ 10% چارجز ہیں ان کے, اور اگر ہم ایڈ چلاتے ہیں تو آج کل 27% چارجز ہیں فیس بک کے ایڈس پہ. لیکن یہ جو ہم چیزیں بائی کر رہے تھے, ہوسٹنگ کچھ اور چیزیں اپنی پاکستان کریڈٹ کارڈ سے, 10% چارجز پہ لے رہی ہے گورنمنٹ. اگر باہر کے ہمارے کارڈز ہیں اور باہر سے پیسہ آیا, باہر ہی رکھا ہوا ہے, تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں اس پہ, زیرو. تو اس اقدام سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو فری لانسر پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں نا, پائندو ہی باہر ہی رکھو. بالکل, یہ وہ انڈائریکٹلی یہی کہنا ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے شاید, تو انڈائریکٹلی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی رکھیں جی. اچھا, ایک سوال ایک اور رہ گیا تھا کہ آپ نے اسکول بھی شروع کیا, یہ اسکول شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اسکول کیسے دوسروں سے منفرد ہے؟ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسکل سے زیادہ, تعلیم سے زیادہ, سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تربیت کی. تربیت کی بہت ہائیلی مسنگ ہے ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, اور بڑے بھی. تو وہ بڑے اس لیے کیونکہ ان کو بچپن میں ایسی تربیت نہیں مل سکی کہ وہ آج ایسے ہیں. تو مقصد ہے کہ کوئی بھی نیشن جب گرو کرتی ہے تو وہ اچھی تربیت اس کو ملے. تو ہمارے اسکول کا سلوگن ہے تعلیم کے ساتھ تربیت, اور ساتھ ساتھ اسکلز بھی سکھائیں ان کو. اور یہ جب بچہ 10th کلاس کے بعد یا میٹرک کے بعد او لیول کے بعد نکل رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ بھائی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں, آپ پاکستان میں مجھے شاید ہی کوئی بندہ بتائیں جو کبھی روزہ رکھ کر توڑتا ہو. نہیں توڑتا, کبھی بھی نہیں توڑتا. کیوں نہیں توڑتا؟ اللہ دیکھ رہا, اور اس لیے کہ شروع سے یہی دیکھتا آیا وہ. لیکن یہ نہیں اللہ دیکھ رہا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, کسی پہ بہتان لگانا گناہ ہے, کسی کی نیگیٹیوٹی کرنا گناہ ہے, کیونکہ یہ شروع سے سکھایا نہیں گیا ان لوگوں کو. تو اس لیے ان بچوں کو شروع سے یہ چیز سکھائی جائے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, ہمارے مسلم سائنٹسٹ کون تھے, جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. چیریٹی کی ایکٹیویٹی رکھی گئی بچوں کے لیے کہ جو گھر سے چیریٹی کلیکٹ کریں, رشتہ داروں سے کریں, اور پھر ایسے لوگوں کو دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. دیٹس دی ایکٹیویٹی, نہ کہ ہیلوئن پارٹی کرائیں, نہ کہ ڈانس پارٹیاں کرائیں. آپ اسکولز میں بچوں کو کہاں پہ لے کے جائیں؟ تو مقصد ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ محبت کیسے کرنی ہے اپنے صحابہ سے, ہمارے نبی سے کیسے محبت کرنی ہے, نہ کہ کتابوں میں پڑھ کر خود محبت کرو. تو ان کو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ایسے بتائیں کہ بچے کو خود سے محبت ہو. قائد اعظم نے کیا اچیو کیا تھا, آپ آج پوچھ لیں جا کے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کسی بھی اسکول میں, بچوں میں شاید ہی کوئی بچوں کو پتہ ہو.
تو ہماری ہسٹری چلتی جا رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت دی جائے. ہمارا تھیم ہوتا ہے ہر مہینے کا ویلیو ایمبیسڈرز ہیں, ٹروتھ ایمبیسڈرز ہیں, چیریٹی کے ایمبیسڈرز ہیں, بچے ہیں, اور بچے ہی ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. بچوں کو انٹرپرینورشپ کا کلچر دیا جا رہا ہے, بچوں کو اسکل سکھایا جا رہا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا ٹائم لگے, یا کسی کا بھی جو یہ سن رہا ہو وہ اسکول جائے اور وہ اسکول میں ہمارے بچوں سے بات کر کے دیکھے, اس کو ڈفرینس نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو ادر چلڈرن. اور بھی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن وی آر مینلی فوکسنگ آن کریکٹر بلڈنگ. کریکٹر جب بچے کا ڈیولپ ہو, اس کو پتہ ہے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر بولنا ہے, اترتے ہوئے سبحان اللہ بولنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں سلام کرنا ہے سب کو, کھانا کیسے کھانا ہے, یہ طریقے ہیں. اچھا, ایک نا چھوٹی بچی تھی, میں کسی زمانے میں نا چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا, 8ویں 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کو. یہ شام کی کوئی اکیڈمی تھی جہاں پڑھاتا تھا, اور یہ بچے پڑھ کے آتے تھے اسکول سے. بچوں کا مجھ سے وہ پیار تھا کہ یقین کریں یہ کھانا نہیں کھاتے تھے میرے بغیر. صحیح. تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ بچے کتنی سینسٹیو ہوتے ہیں, کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. بچی تھی ایک چھوٹی, مجھے ایک دن وہ بھائی کہتے تھے, سارے نا بچے مجھے چھوٹے بڑے ساری, مجھے کہتی ہے بھائی آپ نے کبھی اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے؟ میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو, کتنی بڑی بات ہے. کہتے نہیں واقعی بتائیں وہ کھایا آپ نے گوشت؟ میں نے کہا نہیں. کیوں سوال کر رہی ہو یہ والا؟ کہتی ہے اس لیے کہ اسکول میں ہمیں مس نے بتایا تھا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں نے اس دن سوچا کہ اگر ٹیچرز کا دیکھیں اتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے ان کی باتوں کا بچوں کے اوپر, تو ٹیچرز کو کیوں نہ وہ ہم ایسا ٹرین کریں کہ بھائی یہ فلاں فلاں باتیں بھی تو نے کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز ایک بانڈ ڈیولپ کریں, نہ کہ وہ نہ بس وہی ہو چلو کرو. ایک بانڈ ڈیولپ ہو کہ بچے ان کے ساتھ لیں. وہ کیسی ٹیچر ہوگی جس کی بات اس نے اتنی سیریس لے کہ تم مجھ سے آ کے کی ہوگی. تو اگر ایسے انداز سے بچوں کی تربیت گھروں میں نہیں آج کل ممکن. اگر آپ کا ادارہ کر رہا ہے نا, میں نے ویسے نہیں دیکھا, میں یعنی بغیر دیکھے تو میں پازیٹیو ہی سمجھوں گا. اگر آپ کا ادارہ کر رہا ہے تو میرے ذہن میں بڑا ہی ایک تھا کہ یار کچھ ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کو تربیت دے سکے, لائف جینے کی, کسی سے ملنے کی, کسی سے بات کرنے کی, کچھ کھانے کی. اور یہ چیز ساری مسنگ ہے. ماں اور باپ دونوں بیزی ہیں, ایسی ہے نا. تو یہ ذمہ داری اسکول کی ہے. اسکول اگر بہتر کر دے, چلیں جو ماں نہیں کرنا تو باپ نہیں کرنا تو بتا ہو جائے. یہ بڑا اچھا کام ہے. آپ کا کپڑوں کا برانڈ بھی ہے کوئی؟ جی, ہمارا ایک آن لائن برانڈ ہے poshnoch.com کے نام سے. پوش نوچ. جی, تو اس میں ہم کپڑوں کے ساتھ ساتھ اسیسریز بھی اب ایڈ کر رہے ہیں اور ملٹیپل چیزیں بھی ساتھ ساتھ لا رہے ہیں. اٹس این آن لائن برانڈ جو کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے اس کو چلا رہے ہیں, اینڈ اٹس جسٹ بیسیکلی وتھ اسمال ٹیم رننگ اٹ. اور یہ میل فیمیل دونوں کا ہے, اور پاکستان میں صرف یہ چلتا ہے. مطلب ہم پاکستان میں شپنگ کرتے ہیں اس کی, اور ورلڈ وائڈ ابھی ہم نے اس کو نہیں لے کر گئے. بٹ فوکسز کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اپنا اسٹور بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ایک پلان تو ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کے آؤٹ لیٹس کھولیں اور فزیکل اسٹورس کھولیں, لیکن لاجسٹکس کاسٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں وی آر فیلنگ آن لائن از دا رائٹ چوائس فار ناؤ. صحیح. اگر آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہوتے خود, تو آپ بچوں کو سب سے پہلی چیز کیا سکھاتے؟ آئی تھنک میں سب سے پہلے ان کو بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا, بیکاز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا جو ادب کرنا ہے وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہمیں ماں باپ روک رہے ہیں تو بیسیکلی ہماری لائف کو وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں یا مجھے گرو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف میں سب سے زیادہ جو خوشی ہے وہ آپ کے ماں باپ کو ہے, آپ کی اچیومنٹس پہ. وہی ہیں صرف پوری دنیا میں اس وقت کہ سب سے زیادہ آپ کا بھلا وہی چاہتے ہیں. وہ ایک چھتری ہیں, ایک درخت ہیں, اگر وہ اکھڑ جائیں تو وہ پھر دوبارہ نہیں لگتا. تو اس لیے بچوں کو ماں باپ کی اہمیت کا بڑا زیادہ پتہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اور بڑی چیزیں میں بچوں کو اسکلز کی طرف فوکسڈ کروں گا. ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ بھی ہے, انٹرپرینورشپ بھی ہے, اور اپنا کام خود کرنا. بچوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ بچے بار بار ماں باپ کو یا ادھر ادھر آرڈر چلاتے ہیں, تو بچوں کو اپنا کام کرنا, خود سے کام کرنا, یہ سکھانا ہوگا.
جو کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. اب اگر آپ کے بس میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو بدلنا آپ کے بس میں ہوتا، جی جی. آپ کیا بدلتے؟ نہیں دیکھیں، آج تعلیمی نظام میں تو بالکل ہی بدل دیتا 100%. بیسیکلی میں سمجھتا کہ بچوں کو جو کالجز میں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کام پریکٹیکل ہونا چاہیے تھا سارا. اس وقت ساری جو ڈگریز ہیں وہ تھیوری بیسڈ ہیں. جب جو بھی آپ دیکھیں، وہ میں نے خود بھی کیا ہے، پڑھا ہوں یہاں سے، مجھے اندازہ ہے کہ جو میں نے اپنی عمر میں پڑھا تھا اس وقت، وہ آج بھی وہی لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی وہی بکس پڑھائی جاتی ہیں. تو لیٹسٹ ان کو کیس اسٹڈی کی طرف لے جانا ہوگا. ان کو یہ ایکسرسائز ایکٹیویٹی دیں، ہمیں کیس اسٹڈی پریزنٹ کرو مائکروسافٹ کیسے بلٹ ہوا، پوری کیس اسٹڈی پریزنٹ کریں. ہمیں کیس اسٹڈی پریزنٹ کریں کہ ٹیسلا کی کیس اسٹڈی پریزنٹ کرو. ہمیں کیس اسٹڈی پریزنٹ کرو کہ پاکستان میں جو بڑی بڑی ایکسپورٹرز ہیں وہ کیسے بنے، رائٹ. تو ان پہ کیس اسٹڈی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اصل جو انسپائرنگ جو بزنس لیڈرز ہیں وہ کیسے بنے، نہ کہ ان کو ابھی بھی وہ مسٹر چپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میں بچوں کی بکس میں دیکھتا ہوں ابھی بھی. تو یہ، اور ساتھ ساتھ انڈسٹری ایکسپوئر بھی ہو کہ اکیڈیمیا کا لنکیج جو ہے وہ آئی ٹی پارکس کے ساتھ ہو، کہ ساتھ ساتھ پڑھیں اگر آئی ٹی کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہیں پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی، رادر دین ہم 4 سال کی ڈگری کریں. اٹ شوڈ بی 2 years بیچلرز میں سمجھتا ہوں، اور 1 year ماسٹرز اگر کسی نے ماسٹرز کرنا ہے. ویسے تو ماسٹرز کرنا نہیں بنتا اب، بیچلرز از انف، ایون دو آئی ہیو ڈن ماسٹرز مائی سیلف بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈو دس ان انگلینڈ. تو یہ بڑے میجر چینجز جو ہے میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے. اگر انیل کپور کی طرح آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے ایک دن کے لیے، صحیح. کیا فیصلہ کریں گے؟ کون سا کام ہے جو سب سے پہلے کریں گے پاکستان کے لیے؟ میں کہوں گا کہ سارے سیاستدانوں کے جو بچے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں سارے سیاستدان جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں سے علاج کرائیں گے. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ سارے لوگ اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ یوز کریں گے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. یہ جو اتنے بڑے گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بندہ رہتا ہے. میں نے وزٹ کیا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس وزٹ کیا، پریزیڈنٹ ہاؤس وزٹ کیا ہے. بہت دفعہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس گیا ہوں، تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایریا ایک بندے کے لیے، تو یہ ڈزنٹ میک سینس، دیٹس اے ٹیکس منی. تو اس بندے کو ایک گھر میں بیٹھنا چاہیے جو کہ بڑا ایک بیسک سا گھر ہو، پراپر. اگر سیکیورٹی چاہیے تو 5-6 لوگ باہر کھڑے ہیں. تو یہ اپنے وہی بات ہے نا، جیسے میں آرگنائزیشن چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس وقت میرے پاس میرا خرچہ مہینے کا 1 کروڑ روپیہ ہے پوری آرگنائزیشن چلانے کا، اور میری جو آمدنی ہے وہ اس وقت ہے 50 لاکھ. تو مجھے اپنے خرچے کام کرنے ہیں، نہ کہ میں نے اپنا خرچہ 2 کروڑ کر لینا اور آمدنی 50 لاکھ ہی ہے. تو یہی سمجھ آنی چاہیے پاکستان میں جو پاکستان چلا رہے ہیں. اگر ہماری آمدنی جو ہے وہ اگر 2 کروڑ ہے اور ہمارا خرچہ 10 کروڑ ہے، تو ہمیں خرچے کم کرنے ہیں، جو کہ کہیں کہیں نظر نہیں آتا. اچھا، مائنڈ نہ کیجیے کہ میں سوالات اس لیے کر رہا تھا. یہ ان سوالات سے نا لوگ آپ کے ایکسپیرینس کی حوالے سے سیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، کس چیز کو بیٹر کرنا چاہیے تھا. ایک اور چیز، اگر آپ کے پاس بالکل سرمایہ نہ ہو، آج جو آپ کے بزنس ہے آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، اور آپ نے دوبارہ سے سب کچھ کرنا ہو، کون سے اسٹیپ لیں گے، کیسے کریں گے؟ آئی تھنک آپ کی جو اسکلز کی پاور ہے، اگر آپ کو اسکلز آتا ہے، جیسے وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہنر آتا ہے تو وہ ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ہنر دیا ہے، اسکلز دیے ہیں، ایک چیز سیکھی ہے اور اس کنٹینیوسلی سیکھتے جا رہے ہیں، تو وہ کہیں سے دوبارہ آپ اٹھ سکتے ہیں. اور لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. آپ کیا کرتے سب سے پہلے؟ ویل میں فری لانسنگ کرتے، ای کامرس کرتے، کیا کرتے؟ آئی تھنک فری لانسنگ، کیونکہ کچھ نہیں تھا اس وقت. ای کامرس تو آپ سیلنگ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ 50,000 60. آپ نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو فری لانسنگ کرتا میں. فائیورس پہ پروفائلز بناتا، اپ ورکس پہ پروفائلز بناتا، وہاں پہ بیڈنگ کرتا، اور جو اسکلز آتے ہیں ان کو بیچتا. اور پھر بیسیکلی اپنے آپ کو گرو کیسے کرتا کہ اگر میں 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہوتا تو 2 لاکھ روپے میں سے میں 50% اپنی نیڈ پہ خرچتا، 20% میں اپنی وانٹ پہ خرچتا، جو کہ میرے جو میں انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتا ہوں اینڈ آل دس، اور 30% میں سیو کرتا. 30% سیو میں مسلسل 2 سال تک کرتا رہتا، تو میرے پاس ایٹ لیسٹ 15-16 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا. اور پھر میں وہ 20 لاکھ کا بزنس کرتا اور پھر اپنے آپ کو اسکیل کرتا. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی، رادر دین میں ساری زندگی فری لانسر رہتا.
آپ نے سب سے پہلا جو ملازم رکھا اپنے سسٹم میں اپنے بزنس میں، یہ کب رکھا تھا؟ 2017-18 میں، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. جی. صحیح. آپ نے ان کو ہائر کرتے وقت کیا دیکھا تھا؟ آئی تھنک میں تو ان سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے. میں یہ ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ وائی شوڈ آئی ہائر یو. اف سم ون کین آنسر دس دین آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا رائٹ چوائس ٹو انڈرسٹینڈ کہ بندے کو کیوں ہائر کرنا چاہیے. یہ آنسر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی میں نے مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، بٹ آپ کو ایسی کیا چیز ہے جو باقیوں میں چیز نہیں ہے. یہ ضروری ہے بہت زیادہ اس سے نکلوانا، اور وہ کیسے اس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے. اس کو یہ ہو کہ وہ کریٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو، نہ کہ آپ کی وہاں پہ اگر تعریفیں کریں اور دیکھیں جی کہ مجھے آرگنائزیشن پسند ہے، یہ چیزیں پسند ہیں، بٹ دیٹ پرسن وٹ ہی کین برنگ ٹو دا ٹیبل ٹو امپروو اٹ. ایک شخص ہے جو بہت اونیسٹ ہے، قابل نہیں ہے، اور دوسرا قابل ہے بس اونیسٹ نہیں ہے. آپ کس کو ہائر کرتے ہیں؟ آئی تھنک آئی ٹیک دی ہانیسٹی، بیکاز یہ بہت مسنگ ہے اس وقت. آپ ہانیسٹ پرسن کو قابل بنا سکتے ہیں، اور لیکن وہ تو برڈن ہوتا، اس سے کوئی کام نہیں سے آتا. بٹ آپ ہانیسٹی خرید نہیں سکتے کبھی بھی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرائس لیس ٹرسٹ جو ہے نا، یہ پرائس لیس ہے. ہانیسٹی پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسا بندہ ہو تو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. دوستو، آپ نے باتیں سنی، میں نے کوشش کی کہ ان کے ایکسپیرئنس سے جو بات نکلتی ہے میں طرح طرح کے سوالات کر کے ان سے پوچھوں، تاکہ آپ بھی سنیں، میں بھی سیکھوں. میں نے بھی آج بہت ساری باتیں نہیں سیکھی ہیں. ثاقب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یقین کیجیے گا جو ٹائم نکالا ہے، یہ جو لوگ سیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ڈائمنڈ تھا، اور جو نہیں سیکھنے والے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا پہلے بھی. تو جو سیکھیں گے وہ یہاں پہ لائک بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے. آپ یہاں پہ لازمی بتائیے گا آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں کیا سیکھا. ہم نے کوشش کی کہ ایسے سارے سوالات کریں اور وہ ان کے اونیسٹ جوابات لیں. ہم نے کچھ پلانٹ نہیں کیا ہوتا جو پہلے سے جیسے کرتے ہیں نا ٹی وی میں. تو یہ سارے سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کسی ایکسپیرئنس پرسن سے سیکھیں. اگر پیسے ہوں اس کے پاس وہ کیسے خرچ کرے، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ کیا اسٹریٹجی بنائے. ایسے کی ساری چیزیں نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے آج کیا سیکھا، کیا رہ گیا. انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات اور زیادہ ہوں گے تو میں ثاقب صاحب سے ایک بار پھر درخواست کروں گا، اور کسی وقت ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک سیشن کریں گے، وہ سارے سوال پوچھوں گا آپ کے لیے. دوستو بہت شکریہ آپ کا. ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے شو میں، نئے گیسٹ کے ساتھ، نیا ایکسپیرینس. اللہ حافظ.